अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज भी दुनिया भर से अहम तरीन खबरें लेकर इस प्रोग्राम में हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे हॉट टॉपिक की, और वो है जी अफगानिस्तान का मसला। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला थे जिस पर दुनिया भर में बहस की गई, लेकिन आज जिस सबसे अहम मौजू पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है वो ये है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका से ये कह दिया है कि 31 अगस्त तक अपनी और इत्तेहादी अफवाज का इनखला मुकम्मल करे। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका 31 मई की डेडलाइन से बहुत आगे गुजर चुका है। आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और इस खिताब में अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना यह था कि अमेरिका के साथ इनकलाब की तारीख में तौसीह पर कोई रजामंदी नहीं हुई है। मुकर्ररा तारीख तक अगर इनखला मुकम्मल किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर नताइज का जिम्मेदार खुद अमेरिका होगा। उन्होंने कहा है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी की यहाँ मौजूदगी को 31 अगस्त के बाद से इंतहाई संजीदा लिया जाएगा। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ हैं जो आज की गई है तालिबान की जानिब से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा दावे किए गए थे तालिबान की जानिब से। ख़ास तौर पर सबसे अहम दावा जो सामने आया था वो ये था कि तालिबान अब वो तालिबान नहीं रहे हैं जो आज से 20 साल पहले थे, लेकिन अब आज जिस लहजे में अमेरिका से बात की जा रही है या जिस लहजे में इत्तेहादी अफवाज के हवाले से बात की जा रही है उससे लगता है कि मामलात कुछ भी गड़बड़ हो सकते हैं। और जिस तरह से हमने ये देखा कि इंतकाल इक़्तिदार इसको कह लीजिए, जिस तरह से उसका अमल जो है पूरी तरह से बड़े पुरअमन तरीके से अंजाम पाया जब काबुल में दाखिल हो गए थे तालिबान, और जो हुकूमत थी अफ़गान हुकूमत वो यहाँ से भाग निकली थी, उसके सदर जो हैं वो भाग निकले थे। उसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद यहाँ बहुत ज़्यादा खून खराबा होने वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के सिलसिले में। लेकिन फिर हमने देखा कि तालिबान जो हैं वो बड़े पुरसकून अंदाज में काबुल पर जब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो दीगर मामलात को भी चलाने लगे। लेकिन आज थोड़ा सा सुकून जो है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? अमेरिका ये चाहता है कि वो अपने अफवाज को और इत्तेहादी अफवाज को 31 अगस्त के कुछ दिन बाद की उसको मोहलत दी जाए ताकि वो निकाल सके, लेकिन अफगान तालिबान ऐसा करने को तैयार नहीं है। सिचुएशन किस जानिब जा सकती है इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आज हमें इस प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम आसमा। प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। शाह साहब ये फरमाइएगा, पहले हमने देखा कि सारी चीज़ें बड़े पुरसकून तरीके से अमल में आई, यहाँ पर तालिबान का आना और फिर यहाँ के लोगों से कहना कि आप पुरसकून रहिए, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला है, आप हुकूमत के बनाने में और हुकूमत को मदद फराहम करने में हमारी हेल्प करें। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जब मामला आता है अमरीकी अफवाज का या इत्तेहादी अफवाज का, तब एकदम से मौक़िफ़ जो है तालिबान का वो बहुत सख्त हो जाता है। क्या सिर्फ मौक़िफ़ सख्त रहेगा या आप समझते हैं कि वाकई 31 अगस्त के बाद कुछ वाक़ईतन रद्द-ए-अमल सख्त आ सकता है ब्रिगेडियर साहब? मेरे ख्याल में तालिबान जो है वो बड़े ठंडे मिजाज से बात कर रहे हैं और मामलात चला रहे हैं। अभी तक तो अल्लाह का फजल रहा है। मेरे ख्याल में अमेरिकन ने जो बार बार वो चेंज स्टेप करते हैं, उन्होंने बात की कि वो 31 के बाद भी ये करना चाहते हैं। तालिबान ने खासकर मुल्ला गनी बरादर ने उनको बताया कि अभी तालिबान की जो पहले उनके कुछ ट्रुप्स थे वो एयरपोर्ट के बाहर लगे हुए थे और अभी कुछ अंदर भी वो तालिबान के हवाले किया है जिम्मेवारी। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप इसी तरह जो है ये बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे ना हो कि हमारे तालिबान फाइटर जिनके ऊपर हमारा कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, यानी हम फौज नहीं है, और आप जो है बढ़ाते रहते तो ऐसा ना हो कि दोनों के दरमियान कोई क्लेश हो जाए और फिर हमारे लिए भी सिचुएशन उसको रोकना मुश्किल होगा और आपके लिए भी। तो मैं और इस वजह से उन्होंने कहा है कि वो इस तारीख को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनके ट्रुप्स जो है उनके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है और उनको सोचना चाहिए कि जो बात एक दफ़ा कर लेते हैं तो उसकी करते। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी मुनासिब बात है, बड़ी रीजनेबल बात है जो उन्होंने की है और अमेरिका ने मान ली है अमेरिका कि के लिए पॉसिबल होगा
کہ 31 اگست تک اپنی افواج کو، اتحادی افواج کو، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو نکال کر لے جائے؟ جی ان کو کہا ہے کہ آپ اس تاریخ تک لے کے جا سکتے ہیں، اس تاریخ کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو ہمیں کافی سارا کچھ کرنا پڑے گا جو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں یا ہمارے ٹروپس تیار نہیں ہیں۔ میرے خیال میں صحیح بات کی ہے، ایک طریقے سے امریکن نے یہ جو پورا وڈرال ہے اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا ہے۔ یہ جو بائیڈن صاحب کے اوپر اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں وہاں پر امریکہ میں، میرے خیال میں وہ رائٹ کی اس طریقے سے اٹھ رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ اچانک آپ بیان دیتے ہیں اور بیان میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی ہم تو وہ تمام ریفر کر دیتے ہیں طالبان جو ہے ان کو، جو دوحہ میں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اور جو فیصلے ہوئے تھے اور اس کی خلاف ورزی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے بھی خلاف ورزی ہوئی، پہلے 31 مئی، پھر جو بائیڈن جب آتے ہیں تو 31 اگست کر دیا جاتا ہے، اب طالبان کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ فرما دیجیے گا، امریکی افواج، اتحادی افواج تو وہاں سے نکال لی جائیں گی اور اس پر بحث بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، جو عام لوگ ہیں، جو عوام ہیں وہاں پر موجود، وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پر موجود ہیں، افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، اور طالبان بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کے قیام میں، دیگر جو امن کا عمل ہے، جو ترقی کا عمل ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ پھر شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیوں افغانستان کے جو لوگ ہیں جو نکلنا چاہ رہے ہیں، طالبان پر اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ صحیح ہے کہ جو امن کا قیام ہے، امن کا جو ماحول قائم کرنا ہے، طالبان ایسا نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہ لوگ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ میرے خیال میں جو کافی سارے لوگ ہیں، ہمیں تو خود معلوم ہے، ہم پاکستان میں ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ اکنامک ریفیوجیز بننا چاہتے ہیں۔ کافی سارے لوگ تو جو ہے وہ کوئی کسی کو ڈر بھی ہوگا، میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوگا، لیکن زیادہ لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے افغانستان میں اور پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ اگر وہ کسی طریقے سے ان کو امریکہ کا ویزا مل سکتا ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ کافی سارے لوگ جو ایئرپورٹ پہ آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ یا لوگ کہتے ہیں کہ کیوں افغانستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ افغانستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں امریکہ اور یورپ کا ویزا لینے کے لیے، اور میرے خیال میں اس کے لیے بھی وہ اپنی پوری زور لگائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پرابلم ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، یہاں پر سے بھی لوگ اگر امریکہ کا ویزا ملتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فٹافٹ قبول کریں گے، اور تو یہ اکنامک وجوہات کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو کافی سارے ریفیوجیز ہیں وہ اس خوف سے نہیں ہے کہ وہاں پیچھے ان کے گھر میں ان کو تکلیف ہوگی، مگر پاکستان میں وہ تجارت کرتے ہیں، وہ پھرتے رہتے ہیں اور خوشحال رہتے ہیں، تو وہ ادھر بھی ریفیوجیز ہیں، اسی طرح وہ امریکہ بھی جانا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا شاہ صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں، افغانستان کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے، امریکہ کے حوالے سے امریکہ کی اب کوشش یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں جن کا اعتماد بہت زیادہ ٹوٹا ہے اس فیصلے کو لے کر، جس طرح سے انخلا کا فیصلہ کیا گیا اور بالکل ایک اچانک سے کیا گیا ٹرمپ کی جانب سے، پھر جو بائیڈن کو اس پر عمل درآمد کرنا پڑا، تو اتحادی کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں، کچھ خفا دکھائی دیتے ہیں۔ اب جو کیملا ہیرس ہیں، اب وہ ایشیا کے مختلف ممالک کے دورے پر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے کے کچھ نتائج نکل پائیں گے امریکہ پر، اس طرح سے اتحادیوں کا اعتماد دوبارہ سے قائم ہو پائے گا، اور امریکہ کی ایک وہ جو ساکھ ہے سپر پاور ہونے کی، اس کو بچانے کے لیے جو اقدامات امریکہ کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساکھ کو بچا پائے گا ان اقدامات سے سر؟ میرے خیال میں جو بیسک فیکٹس ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ افغانستان میں آیا بغیر کسی سوچے سمجھے پلان کر دی۔ 20 سال پہلے جو جہاں جنگ کرنے کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، پھر اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی یہاں سے یہ کمبل ہمیں کیسے چھوڑے، تو اس طریقے سے اس میں بائیڈن صاحب آتے ہیں، اور بائیڈن صاحب کا شاید یہ فیصلہ درست ہو کے وِدرا کر لینا چاہیے اور ابھی کرنا چاہیے۔ وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ دیر از نو گڈ ٹائم فار withdrawal، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور اینڈ آل پریویلنگ سمجھ رہا تھا، وہ ایسا نہیں ہے۔
اور میرے خیال میں ان کا یہ جو گھمنڈ ہے، یہ جو غرور ہے، وہ افغان طالبان نے توڑ دیا ہے، اور ایک طریقے سے ان کے جو اتحادی ہے انہوں نے بھی اگر کہیں اس کو سمجھا تھا لاسٹ تھنگ آن دی ورلڈ، تو وہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ٹھیک اعتماد ہے، گھمنڈ جو جو ہے تھا یہ بحال امریکہ ہوگا. کا، آپ سمجھتے ہیں سپر پاور ہونے کا، وہ ٹوٹ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اسے اتحادیوں کے سامنے بھی اور باقی دنیا کے سامنے بھی بڑا سبکی کا سامنا ہے. بہرحال بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا سر، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر، جو آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، ہر جگہ اس پر بات ہو رہی ہے، دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے. تو ہم تو افغانستان کے پڑوس میں بیٹھے ہیں، ہم کیسے اس پر بات نہیں کریں؟ اور ہم وہ ہیں، پاکستان وہ ہے جو شروع سے ہی کہتا چلا آیا ہے کہ یہ جو بھی معاملات افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں، جس طرح سے اٹیک کیا گیا، جہاں ایک جنگ شروع کی گئی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مذاکرات کے ذریعے ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اب امریکہ کو اس انخلا کے بعد یہ مذاکرات کرنا یاد آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے، اس پر بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ معاملات، یہ مذاکرات جو ہیں، یہ تب ہونے چاہیے تھے جب امریکی اور اتحادی افواج یہاں پر موجود تھی. اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے. بہرحال جی، آگے ہمیں بڑھنا ہے اور اب ہمیں رخ کرنا ہے ساؤتھ امریکہ کا. ساؤتھ امریکہ سے ہمیں خبر شامل کرنی ہے بولیویا سے، جہاں کے سابق صدر جینین اینس نے جیل میں خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. جی ہاں، وہاں کی جو صدر رہ چکی ہیں، انہوں نے ایک جیل کے اندر موجود ہوتے ہوئے اپنی ہی جان لینے کی کوشش کی ہے. پہلے آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں کہ ان پر الزامات کیا ہیں. یہ جو سابق صدر ہیں، ان پر الزامات یہ ہیں کہ یہ دہشت گردی میں ملوث رہی ہیں، انہوں نے اپنے مت غداری کی ہے. اور صرف یہی نہیں، جو سابق صدر تھے ایوو مورالیس، ان کے 22 حامیوں کا انہوں نے قتل بھی کرایا ہے. لیکن اب جب انہوں نے یہاں سوسائڈ کی کوشش کی ہے، اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، تو ان کا جو خاندان ہے وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جی انہیں اسپتال ہی میں رہنے دیا جائے. لیکن جیل حکام کیا کہتے ہیں، وہ سٹوری بالکل الگ ہے. جیل حکام کا کہنا یہ ہے کہ جی اب سابق صدر جو ہیں، خودکشی کی کوشش انہوں نے کی تھی، ذہنی حالت ان کی صحیح نہیں تھی، لیکن اب ان کی حالت کسی بھی خطرے سے باہر ہے، اس لیے انہیں واپس جیل منتقل کیا جانا چاہیے. اور ہم بھی آپ کو بتائیں کہ جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے. سابق صدر ہیں یہ، اب کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، کچھ بلر بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، ان کو جیل لے جایا گیا، اور پھر جب ان کی فیملی ان کو ملنے کے لیے آئی ہے، وہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اچھا جی، 22 حامی ایسے تھے سابق صدر کے جن کا قتل کا الزام ان کے اوپر لگا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسی جرم کی پاداش میں یہاں پر ہمیں سزا کاٹتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. جیل حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں احتجاج کرنے والے لوگوں کو قتل کرانے پر عدالت نے جینین اینس پر نسل کشی کا الزام عائد کیا تھا. یعنی 2019 میں جن لوگوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، یہاں پر احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، ان صاحبہ نے ان کو قتل کروا دیا تھا. اور اب یہ کیا کرتی دکھائی دیتی ہیں؟ یہ جیل میں رہ رہی ہیں، بہت زیادہ اپسیٹ تھیں، ان کو ایسا لگا کہ ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے، ان کا کیس شاید لوگ بھول چکے ہیں، اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور یہ شاید جیل میں ہی پڑی رہیں گی. تو اسے جان چھڑانے کے لیے میڈیا کا، حکومت کا ساری توجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ اپنی جان لے لیں. اب جیل خانہ جات کے جو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے صحافیوں سے بات کی اور بتایا ہے کہ میں کسی شک و شبے کے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ سابق صدر کی صحت اب بہت زیادہ بہتر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل میں ان کے خاندان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے خیال میں خاندان کے افراد کی موجودگی ان کے لیے آسودگی کا سامان کرے گی، اور ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. بالکل جی، ہم بات کر رہے تھے بولیویا کی سابق صدر کی، جنہوں نے آج خودکشی کی کوشش کی. کیوں کوشش کی، کچھ اس پہ ہم نے بات کی ہے. شاید وہ توجہ حاصل کرنا چاہ رہی تھیں یا وٹ ایور، لیکن جب ان کی کوشش ناکام ہوئی ہے تو اب ان کی فیملی جو ہے اسے جیل میں منتقل کیا گیا ہے ان کے ساتھ. فیملی کا مطالبہ یہ ہے کہ جیل میں نہیں جی، ان کو ہاسپٹل میں رکھا جانا چاہیے، ان کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہے. لیکن جیل حکام یہ ماننے کو تیار نہیں، اور نہ ہی موجودہ صدر یہ ماننے کو تیار. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن جی ابھی ہمیں رخ کرنا ہے، بات کرنی ہے امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کی، جن کی مقبولیت بہت زیادہ نیچے آ رہی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت نیچے اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے افغانستان کو لے کر کچھ غلط فیصلے کیے ہیں، جیسا کہ فوج کا انخلا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کی مقبولیت کے نیچے آنے کی سب سے بڑی وجہ جو بنی ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، اور وہ ہے کووڈ. امریکہ میں ایک تازہ ترین سروے کیا گیا ہے، اور یہ سروے بتاتا ہے کہ جو بائیڈن کو کورونا کی تباہ کاریوں کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کے سبب شدید عوامی ناراضگی اور تنقید کا سامنا ہے.
MBC نے یہ حالیہ سروے کیا ہے اور سروے یہ بھی بتاتا ہے کہ فقط 8 ماہ بعد ہی امریکی صدر کی عوامی مقبولیت 50% سے بھی کم رہ گئی ہے. یعنی جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا اگر ان کو دیکھا جائے تو اگر 100% لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا تھا اس میں سے 50% لوگ جو ہیں اب ان کے مخالف ہو گئے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں اس سروے نے یہ بھی بتایا ہے کہ بہت مختصر تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو امریکی صدر کے کرونا کے خلاف پالیسیوں اور معاشی حکمت عملی سے کافی زیادہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں. کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو خلاف ہیں اور کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جو کچھ بائیڈن کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں؟ اس بارے میں ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. کورونا وائرس نے عالمی وبا کی شکل اختیار کرتے ہی زندگی کے ہر شعبے کو کسی نہ کسی صورت میں متاثر کیا ہے. اس کی سبب روزمرہ زندگی کے معمولات بھی تبدیل ہوئے ہیں اور کئی حکمران، صدور اور وزراء اعظم کو اس وبا سے بخوبی نہ نمٹنے کی پاداش میں عوامی ناراضگی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کا قصہ بھی کچھ مختلف نہیں. وہ بھی امریکہ میں وبا کی تباہ کاریوں کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کے سبب اپنی صدارت کے 8ویں ماہ ہی عوامی مقبولیت میں کمی کا شکار ہیں. NBC کی حالیہ نیوز پول سروے کے مطابق امریکی صدر کی عوامی مقبولیت 50% سے بھی کم رہ گئی ہے. سروے کے نتائج اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ امریکی شہریوں کی قلیل تعداد بائیڈن کی کرونا پالیسی اور معاشی حکمت عملی کی حامی ہے اور سروے کا جواب دینے والوں کی چوتھائی یعنی 25% افغانستان کی تنازع پر بائیڈن کی پالیسی سے متفق ہیں جبکہ 75% کو اپنے صدر کی پالیسی سے اختلاف ہے. سروے کے مطابق گزشتہ اپریل سے کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے حکومتی پالیسی اور اس کے نتائج سے عوام میں مایوسی بڑھ گئی ہے. ملک کرونا ویکسین لگانے کے حوالے سے بھی تقسیم کا شکار رہا ہے. حالیہ سروے کے مطابق کرونا وبا کی ناکام پالیسی نے افغانستان سے متعلق امریکی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بائیڈن کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. اس وقت 49% حق کے رائے دہی رکھنے والے امریکی شہری بائیڈن کے حامی ہیں جبکہ 48% ان کی پالیسیوں سے نالاں اور ناخوش ہیں. امریکی صدر آزاد شہریوں، دیہات کے باسیوں اور سفید فام لوگوں میں بڑی حد تک غیر مقبول ہوئے ہیں. بائیڈن کی اپنی سیاسی جماعت میں بھی ان کی مقبولیت گزشتہ اپریل کے مقابلے میں 90% سے کم ہو کر 88% رہ گئی ہے. امریکہ کی 54% شہری ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں. ان کے مقابلے میں 44% پر امید ہیں. کورونا وائرس کے حوالے سے 37% کا خیال ہے کہ بری حالت ہے اور 42% اس خوف کا شکار ہیں کہ مزید بری حالت آگے ہونی ہے. گزشتہ اپریل میں 61% بری حالت کا ذکر کرتے تھے جبکہ 19% کو یقین تھا کہ آنے والے دنوں میں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے. بالکل جی، لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں حالات اس سے زیادہ خراب ہوں گے. آگاہ ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت کو کرونا ہو گیا ہے اور یہ کرونا کیوں ہوا ہے، افغانستان کیوں نہیں ہوا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار واشنگٹن DC سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہانگیر خٹک صاحب. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جہانگیر صاحب. وعلیکم السلام آسما صاحب، آپ کو دیکھنے والوں کو بہت السلام علیکم. اور میں نیو یارک میں ہوں، واشنگٹن میں نہیں ہوں. جسٹ اوکے جی، نیو یارک سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جہانگیر صاحب، پہلے بھی آپ ہمارے شو میں موجود تھے، پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے امریکہ کو لے کر، کچھ پالیسیوں کو لے کر. جب یہ سروے سامنے آیا، ہمیں پڑھنے کے لیے دیا گیا، تو جو پہلی چیز میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اگر ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے تو یہ کم اس لیے ہوئی ہوگی کیونکہ افغانستان کو لے کر جو پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں اس پر شاید امریکی جو ہیں وہ بہت زیادہ خائف ہیں. لیکن جہانگیر صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ اس چیز کو تو امریکی بھول رہے ہیں لیکن کووڈ کو لے کر جو اقدامات کیے ہیں جو بائیڈن نے، اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور صرف 8 ماہ کی قلیل مدت میں 50% سے بھی نیچے آ جانا ہے ان کی جو پسندیدگی ہے، یہ سوالیہ نشان نہیں ہے جہانگیر خٹک صاحب؟ دیکھیے، سوالیہ نشان تو ایک نہیں بہت سارے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو بائیڈن صاحب کی جو پاپولیرٹی گراف ہے اس وقت وہ ان کی پریزیڈنسی کا سب سے نیچے ہے. اور جس طرح آپ نے پورا ایک اس کی تفصیلات بتائیں سروے کی، اور اس قسم کے اور بھی مختلف سرویز آ رہے ہیں، اور ہر ایک چیز کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اگر ایک طرف دیکھیے کووڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. امریکہ میں کووڈ کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. بہت ساری ریاستوں میں، جن میں مسیسپی اور دوسری ساؤتھ کی ریاستیں ہیں، وہاں پر جو ICU کے بیڈز ہیں وہ تقریباً بھر گئے ہیں. اور حکومت کی جانب سے، اور یہ وہ تمام افراد ہیں جو کہ انوکولیٹڈ نہیں تھے، یعنی جنہوں نے کووڈ شاٹس نہیں لگائے تھے، اپنے ویکسین شاٹس. نیو یارک جیسی ریاست اور کئی ریاستوں میں تو اس حد تک انیشیٹیوز لیے گئے ہیں کہ نیو یارک میں تو اگر آپ کوئی اپنا انجیکشن یعنی جو کووڈ کا جیبز لگاتا ہے تو اس کو تو حکومت پیسے بھی دے رہی ہے.
$100 ریاست دے رہی ہے, $100 نیو یارک سٹی دے رہی ہے تاکہ لوگ باہر نہ رہیں اس سے اور اپنے آپ کو محفوظ کریں. لیکن جو باقی ریاستیں ہیں جہاں پر کہ اور پارٹیز کا بہت زیادہ غلبہ ہے, جس طرح ریپبلکن پارٹی کا, اور پھر ایسے لوگ جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے بھی ہے, وہ بھی انفارچونیٹلی یہ جیبز میں یقین نہیں رکھتے, ویکسینیشن میں یقین نہیں رکھتے. بہت ساروں کا جو یہ دلیل تھی ابھی تک وہ یہ تھی کہ جی جو جیبز لگائے جا رہے ہیں ان کو تو ایمرجنسی اپروول دیا گیا ہے, اور یہ بات درست ہے کہ فائزر ہو یا ماڈرنا ہو یا دوسرے جانسن جانسن, سب کو ایمرجنسی اپروول دیا گیا تھا, پرماننٹ اپروول نہیں دیا گیا تھا. پرماننٹ اپروول صرف فائزر کو دیا گیا, وہ بھی ابھی کل ہی آیا ہے. اور اس کے بعد ابھی جو انتظامیہ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ شاید لوگ لگائیں. ایون امریکہ کی فوج کے اندر بہت ساری اچھی خاصی تعداد ایسی تھی جنہوں نے نہیں لگایا تھا کیونکہ ان کے اپنے کنسرنز تھے. اب جب کہ معذرت چاہتا ہوں, اس کو ابھی جب اپروول مل گیا ہے تو اب حکومت کا یہ خیال ہے کہ شاید اس سے معاملات بہتر ہوں. لیکن ایک اور جو مسئلہ ہے, دیکھیے امریکہ میں ہمیشہ کے لیے کچھ جو سیاست جو ہوتی ہے وہ اس کی جو سمت ہوتی ہے وہ 3-4 چیزیں زیادہ تر طے کرتی ہیں. ویسے تو عوامل اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں, افغانستان بھی ایک بڑا فیکٹر بن رہا ہے ابھی, لیکن ہمیشہ کے لیے امریکہ کی اکانومی, امیگریشن, اور پھر یہ کووڈ کا مسئلہ آ گیا. ویسے بھی جو امریکہ کا ہیلتھ ڈلیوری سسٹم ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ سے بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں, کیونکہ یہ جب کووڈ کا یہ ڈیزاسٹر آیا, جب یہ وبا آئی, تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ امریکہ کا جو صحت عامہ کا نظام ہے یہ بہت زیادہ اٹ واز اسٹریچ ٹو دا لمٹس, اور اس کی وجہ سے کئی جگہوں پر فیلیورز بھی نظر آئے, کئی جگہوں پر سکسیس سٹوریز بھی نظر آئیں. لیکن اوور آل جو ڈسکنٹینٹمنٹ تھی یا جو لوگ غیر مطمئن تھے وہ 2-3 وجوہات سے تھے. یعنی نظریاتی وجوہات سے بھی تھے کہ وہ جو بائیڈن صاحب کو پسند نہیں کرتے, ساتھ یہ کہ جو حکومت کی جانب سے فیلیورز بھی بہت سارے ہوئے, اس کی وجہ سے بھی لوگ نالاں تھے. اور پھر کچھ جگہوں پر تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھیے جب امریکہ کی اکانومی بند تھی تو حکومت لوگوں کو پیسے دے رہی تھی اور ٹھیک ٹھاک پیسے دے رہی تھی. یعنی بہت ساری جگہوں پر تو لوگ گھر میں بیٹھے نہ کام کرنے کے زیادہ پیسے کما رہے تھے بجائے اس کے کہ جب وہ کام کرتے تھے. جی ہاں, تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ آ گیا, کیونکہ بہت سارے جو کاروباری ادارے ہیں وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ان کو ان ایمپلائمنٹ بینیفٹس ان کے کم کریں, بیکاز یو آر ریوارڈنگ دیم فار ناٹ ورکنگ. تو آپ ان کو جو ہے ان کا پیسہ کم کریں تاکہ یہ کام کی طرف آئیں, کیونکہ نوکریاں بہت زیادہ ہیں اور جابس کی بہت زیادہ اس وقت یعنی ورکرز کی شارٹیج ہے. جہانگیر خٹک صاحب, پرابلمز کیا ہیں یہ تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں, کچھ اس کے حل کی جانب آپ کو جو بائیڈن انتظامیہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کچھ سجیسٹ کیا جا رہا ہے وہاں تھنک ٹینکس کی جانب سے کہ ٹھیک ہے جی اگر عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے, آپ اس مقبولیت کو کھو رہے ہیں, تو چلیں یہ اقدامات کر لیتے ہیں. کچھ ایسا کچھ میکنزم, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بہتری لائی جا سکے ان تمام چیزوں میں جن پر تنقید ہو رہی ہے خٹک صاحب؟ بالکل, بائیڈن انتظامیہ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. دیکھیے جب امریکہ میں حکومتیں آتی ہیں, امریکہ میں لوگ پروگرامز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. نظریاتی لائنز پر تو ظاہر ہے کہ ووٹ ہوتا ہی ہے, لیکن ان کا جو باقی جتنے پلانز تھے, تو ایک تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو میں دوبارہ نیا بناؤں گا, اور اس کے لیے پھر انہوں نے کوئی $3.5 کھرب کی, $3.5 ارب کی انہوں نے ایک انیشیٹو کا اناؤنس کیا. وہ ہاؤس سے پاس ہوا, ابھی وہ سینٹ میں وہاں پر اس پر بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے. لیکن کسی نہ کسی ہوتا یہ ہے کہ جب امریکہ میں ویسے بھی جس طریقے سے قانون سازی ہوتی ہے تو دونوں ہاؤسز اپنے اپنے بلز پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی ریکنسیلیشن ہوتی ہے. یعنی سینٹ اور ہاؤس کے درمیان پھر اپنے مذاکرات ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک درمیانی راستہ اختیار کر کے اور اس بل کو پاس کرتے ہیں, منظور کرتے ہیں. پھر وہ پریزیڈنٹ کے ڈیسک پر جاتا ہے, وہ ان پہ دستخط کرتے ہیں اور اس پہ عمل ہوتا ہے. یہاں پر اب خیال یہ ہے کہ جب یہ انفراسٹرکچر بل منظور ہو جائے تو اس سے امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر ایک ایسا دور شروع ہوگا کہ جس میں انفراسٹرکچر کے بہت میگا پروجیکٹس پر کام شروع ہوگا, جس سے آلریڈی میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہاں پر چونکہ کووڈ کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے اور ابھی جو امریکہ کھل رہا ہے تو جابس بہت زیادہ ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں زیادہ ریوارڈنگ جابس آنے والی ہیں. تو خیال یہ ڈیموکریٹس کا کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا, لیکن ڈیموکریٹس کے پاس بھی بہت کم ٹائم ہے, کیونکہ اگلے سال امریکہ میں درمیانی مدت کے انتخابات ہو رہے ہیں, جس میں کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے یعنی ایوان زیریں جو ہے
اس کے انتخابات ہونے 435 نشستیں تمام کی تمام. صحیح جہانگیر خٹک صاحب، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایفرٹس کہیں نہ کہیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بہرحال نیو یارک سے آپ جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے زبردست تجزیے کے لیے اور ہمیں معلومات فراہم کرنے کے لیے کہ امریکہ میں اس وقت اصل میں عوام کیا سوچ رہے ہیں اور پھر جو بائیڈن حکومت ہے، بائیڈن انتظامیہ ہے، وہ کیا سوچ رکھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور کس طرح سے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین، بچپن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں ٹارزن کی واپسی کے بارے میں، لیکن آج ہم پروگرام میں آپ کو بتائیں گے نیوزی لینڈ میں ایک ایسی چیز کی واپسی کے بارے میں جس کی واپسی ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی. یہ کیا چیز ہے، اسی پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان. اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام. دنیا کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ٹارزن کی واپسی کی ہم بات کریں گے. یہ ٹارزن واپس آیا ہے نیوزی لینڈ میں اور یہ واپس آیا ہے کرونا کی صورت میں. ناظرین، دنیا کرونا کے خاتمے کا اعلان کرتے وقت جہاں وہاں کی وزیر اعظم ہیں جسنڈا، ان کا رقص نہیں بھولی تھی، لیکن ایک بار پھر انہیں کرونا سے مقابلے کا مرحلہ درپیش. اور اس وقت صورتحال یوں ہے کہ نیوزی لینڈ کا شہر آکلینڈ جو ہے وہاں وبا بری طرح سے پھیل چکی ہے اور وبا کی حالیہ لہر اسی شہر سے شروع بھی ہوئی ہے. وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے. انہیں ایسا کیوں کرنا پڑا ہے اور کیوں جب یہ یہاں سے چلا گیا تو یہ واپس آ گیا ہے کورونا، اس پر ہمارے پاس ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. نیوزی لینڈ کے بڑے شہر آکلینڈ میں کرونا وبا کے کیسز سامنے آنے پر وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی تاریخ میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے. اس سے قبل نیوزی لینڈ کورونا سے آزاد تھا اور یہاں اس سال فروری کے مہینے کے بعد 17 اگست کو نیوزی لینڈ کے بڑے شہر آکلینڈ میں کورونا کے پہلے مریض کی شناخت تک لوگ تسلی سے رہ رہے تھے. تاہم اس پہلے کیس کے بعد حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا. اب نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے 27 اگست تک لاک ڈاؤن کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے، جبکہ آکلینڈ میں لاک ڈاؤن 31 اگست تک نافذ رہے گا. محکمہ صحت کے مطابق یہاں گزشتہ جمعہ کے روز 11 نئے مریض رپورٹ ہوئے تھے. نیوزی لینڈ میں محکمہ صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ آکلینڈ میں بڑھتے کیسز کی وجہ سے یہاں لاک ڈاؤن کی تاریخ میں مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے کہا ہے کہ ڈیلٹا وائرس کی شکل نے ہمارے شہروں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے. انہوں نے کہا ملک بھر کی 320 جگہوں سے کرونا وبا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق یہاں 13,000 کے قریب کیسز رپورٹ ہونے کا امکان ہے، جو گزشتہ سال کی تعداد سے بہت زیادہ ہے. نیوزی لینڈ میں آج 35 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور کل متاثرہ افراد کی تعداد 107 ہو گئی ہے. اس وقت ملک میں 3 دن کا لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، جبکہ آکلینڈ میں لاک ڈاؤن 31 اگست تک نافذ رہے گا. یہاں کل متاثرہ افراد کی تعداد 3096 ہے، جن میں سے 26 موت کا شکار ہو چکے ہیں اور ایکٹیو کیسز کی کل تعداد 183 ہے. بالکل جی، ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں، سبھی پریشان دکھائی دیتے ہیں ہمیں کووڈ کی وجہ سے. لیکن ناظرین، جب ہم ترقی پذیر ممالک کی بات کرتے ہیں تو ان کی پسماندگی اور زبوحالی کے یوں تو بہت سارے محرکات ہیں، لیکن مالی بدعنوانی خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ایسی ہی چیز سامنے آئی ہے کیونکہ دنیا کے کئی حکمران اپنے اقتدار سے ہاتھ دھو چکے ہیں اس مالی بدعنوانی کی وجہ سے، اور دوسروں کو بدعنوانی کی پاداش میں عوامی نفرت اور تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. ایک ایسا ہی اسکینڈل افریقہ کے ملک موزمبیق میں سامنے آیا ہے، جہاں سابق صدر کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. کیا مالی بدعنوانی انہوں نے کی تھی اور یہ تحقیقات کا سلسلہ کب شروع ہوا، کہاں تک پہنچا ہے؟ پہلے اس پہ رپورٹ دیکھیے، پھر مزید بات کریں گے.
साबिक सदर अरमांदो गुएबोजा का बेटा माली बदउनवानी के इल्जाम में जेर तफ्तीश है। साबिक सदर का बेटा और दीगर 18 लोगों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने $2 अरब का माली घपला किया है। नदाम्बी गुएबोजा और दीगर अफराद पर इल्जाम है कि उन्होंने ब्लैकमेल, माली बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की है। अभी तक मुल्जमान की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इस स्कैंडल को मोज़म्बिक की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया जा रहा है, जिसके बाद IMF ने फंडिंग रोक दी है, जिसके बाद मुल्क की मईशत तबाहाल हो चुकी है। मुकदमे की कार्रवाई इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में मापूतो की जेल में की जा रही है। अदालतों में जगह की कमी को वजह करार दिया जा रहा है, क्योंकि 70 गवाहों, 250 सहाफती नुमाइंदों और वकला के लिए जगह कम पड़ रही है। कानून की पासदारी के लिए फाजिल जज की तरफ से तमाम मुल्जमान को जेल की वर्दी में पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। अगरचे गुएबोजा अब इक्तदार में नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी फ्रेलिमो 1975 से मोज़म्बिक की आज़ादी के वक्त से इक्तदार में है। अब नजर डालते हैं कि ये स्कैंडल बना कैसे। सन 2014 में मोज़म्बिक में 3 नई कंपनियां बनाई गईं, जिन्हें $2.2 अरब का कर्ज दिया गया, जिसके लिए पार्लियामान से इजाजत भी नहीं ली गई। ऑडिट हुआ तो पता चला कि $500 मिलियन गायब हो चुके हैं। इस कर्ज के लिए मोज़म्बिक की हुकूमत ने जिम्मेदारी ली कि अगर कुछ गलत हुआ तो हुकूमत ये रकम अदा करेगी, और ये कंपनियां साबिक सदर के बेटे के जेर इंतजाम थीं। कर्ज ली गई रकूम को मुबैना तौर पर ट्यूना फैक्ट्री और मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्लीट की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया गया और इससे दीगर कंपनियों को भी चलाया गया। सन 2016 में हुकूमत ने रिवायती बॉन्ड्स की मद में कर्ज के मदावे की कोशिश की और फिर बाकायदा कर्ज लेने का एक सिलसिला शुरू किया गया, जो मोज़म्बिक में मुआशी बदहाली के आगाज का मूजब बना। मुल्क की करेंसी ने 1/3 कदर खोई तो साथ ही महंगाई बढ़ी और गैर मुल्की इमदाद भी रुक गई। रिचर्ड मेसिक, जो कि आलमी एंटी करप्शन ब्लॉग के लिए लिखते हैं, उनका कहना है कि मोज़म्बिक का कानून किसी भी आला ओहदेदार को कर्ज के लिए पार्लियामेंट की इजाजत से मशरूत करता है और ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये कर्ज कई लाख अफराद को गुर्बत की जिंदगी में धकेलने के अलावा अरबों डॉलर्स के मुआशी नुकसान का मूजब बना, जिससे मईशत जमूद का शिकार होती चली गई। कर्ज क्रेडिट स्विस और क्रशियन बैंक की तरफ से मोज़म्बिक ट्यूना कंपनी और मोज़म्बिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर दिए गए। मोज़म्बिक की हुकूमत ने क्रेडिट स्विस पर बरतानवी और अमरीकी अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिस पर इस इदारे के 3 मुलाजमीन ने मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ भी कर लिया है, लेकिन इदारे ने मुल्जमान के इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अमरीकी अदालत की तरफ से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के मुताबिक दीगर मुल्जमान में साबिक वजीर खारजा, साबिक सरबराह सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस और 15 दीगर अफराद पर वायर फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो चुकी है। मुकदमे का फैसला जो भी हो, मोज़म्बिक के माली हालात इस करप्शन स्कैंडल के बाद इंतहाई खस्ता हो चुके हैं। बिल्कुल जी, जब IMF इमदाद देना बंद कर देगा तो हालात तो फिर यही होंगे, और कोई छोटा मोटा केस नहीं है। $500 मिलियन का घपला किया गया है, इसी पर ये तहकीकात चल रही हैं। पैसे की बात हो रही है तो आपने सुना होगा डिजिटल करेंसी के बारे में, और इसमें सबसे जो फेमस है वो है बिटकॉइन, जो मई 2021 के बाद पहली दफ़ा $50,000 क्रॉस कर चुका है। डिजिटल करेंसी ने $40,201 से दोबारा 50,562 की कीमत फी कस को क्रॉस कर लिया है, और अब बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बन चुका है। नाज़रीन, 2021 जनवरी से अब तक 82% इसकी कीमत में इजाफा देखने में आया है। $50,000 की हद अबूर करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हाल ही में पेपॉल ने ऐलान किया है कि अब अपने कस्टमर्स को ख़रीदो फरोख्त की इजाज़त दे रहा है, वो लोग जो कि बिटकॉइन के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं। अच्छा, माहिरीन का कहना नाज़रीन ये भी है कि बिटकॉइन $60,000 फ़ी बिटकॉइन की हद अबूर कर सकता है अगर इसकी ख़रीदो फरोख्त इसी तरह से जारी रही तो। इसकी कीमत बढ़ाने के लिए एक वो जैसे कितने टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, उसी तरह का कोई हरबा है या इसमें वाक़तन सच्चाई है और बिटकॉइन वाक़तन अगले आने वाले कुछ दिनों में, कुछ अरसे में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बन जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमें राबिता किया है IT एक्सपर्ट मोहम्मद तनवीर साहब से। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल जी, तनवीर साहब आप वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, ज़रा पहले तो
آسان کر کے سمجھا دیجیے گا ذرا کہ یہ بٹ کوائن کیا ہے، بڑا مختصر سا بتائیے گا. دوسرا پہ یہ اس کے فیوچر کیا ہے. ہم چونکہ پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان میں کھڑے ہو کر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہاں کیا کبھی اجازت ملے گی؟ جیسے پے پال نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ بٹ کوائن رکھتے ہیں تو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. جی بی ٹی سی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ پیئر ٹو پیئر کام کرتی ہے. لائک اس کے لیے کوئی سینٹرل کسی بینک کی ضرورت نہیں ہے، کسی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس کا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ بلاک چین کے بیس پہ چلتا ہے، جس سے یہ سینڈر اور ریسیور کو ہی سمجھنے کے پتہ ہوتا ہے کہ کتنی ٹرانزیکشن ہوئی. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ نان ریفنڈیبل ہے، مطلب جس کو مل گئے وہ ریفنڈ بھی نہیں ہو سکتے. تو جہاں تک آپ نے اس کے فیوچر کی بات کی تو کافی چیلنجز ابھی فی الحال اس کو درپیش ہیں. سب سے جو میجر چیلنج جو مجھے لگتا ہے وہ ہے ریگولیٹ کرنا اس کو. ابھی پوری دنیا کے لیے یہ اسپیشلی گورنمنٹس کے لیے اور سینٹرل بینکس کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. لائک اگر کوئی منی لانڈرنگ میں استعمال ہوتا ہے یا دوسرے کسی غلط طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، غلط پیمنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، پتہ چلانا ممکن نہیں ہے نا، پتہ چلانا. ہاں دوسرا اس کا فیوچر پرائز کے حوالے سے تو اس کی یہی پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ $1,00,000 تک جائے گا ایز کمپیئر ٹو اس بات کے کہ یہ $20,000 تک آئے. تو ڈیفینیٹلی پرائز اس کی بہت ہائیلی وولیٹائل ہے. اس وجہ سے انویسٹرز جو ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اوپر بھی جانا ہے نیچے بھی آنا ہے، تو ان کو ریٹرن ملنے کے بڑے برائٹ چانسز ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ایک پریڈکشن کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بی ٹی سی جو ہے، بی ٹی سی اور اس کے ساتھ ساتھ لائک ایتھیریم اور اس طرح کی جو اور کرنسیز ہیں، کرپٹو کرنسیز ہیں، وہ ڈالر کو ریپلیس کر لیں گی آنے والے بہت کم عرصے میں 5 سالوں تک. تو یہ بہت بڑی نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے دنیا میں، اور یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جب عام کرنسیز، یہ جو ڈالر ہے، روپیہ ہے، جی بی پی ہے، تو ان کو ریپلیس کر لے گا بی ٹی سی. بی ٹی سی ہے اس طرح کی دوسری کرپٹو کرنسیز. تو ڈیفینیٹلی اس کے فیوچر کے حوالے سے جہاں پاکستان میں ایسا کچھ ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ آپ تو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، بڑی اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں، اس تمام سسٹم کو سمجھتے ہیں، یقیناً وہ اس میں انویسٹ بھی کر رہے ہوں گے. اور اب جب اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے اس کی کہ اس کی پرائز بڑھنے والی ہے، تو اور زیادہ لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے. تو بتائیے گا کہ پاکستان میں اس کا کیا فیوچر ہے، اور کیا اس سے ہماری معیشت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ یا اور طریقوں سے نقصان ہے اس کا سراسر کسی بھی ملک کو؟ اچھا ہوتا ایسے ہے کہ پاکستان نا ہمیشہ ریولوشن کو مس کرتا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہو، چاہے وہ اس طرح کی ایڈوانسمنٹ کی ریولوشن ہو. تو آئی تھنک کرپٹو کرنسی کی بھی ایک ریولوشن ہے جو پاکستان مس کر. آئی نو کہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار جو ہے وہ ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، اس وجہ سے وہ یہ جو منی لانڈرنگ کے مسائل آتے ہیں اور پیسے کو غیر قانونی طور پر ادھر ادھر کرنے کے جو مسائل آتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن پاکستان اس ریولوشن کو مس کر رہا ہے. اور ایف اے ٹی ایف کی طرف سے کہا بھی گیا تھا کہ پاکستان کو کہ اس کو ریگولیٹ کریں، اس پہ پوری ایک ٹیم بنائیں. اور انفارچونیٹلی وہ ٹیم کی ایک ریوٹرز کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، اس کے مطابق اس ٹیم میں سے جو آدھے لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرپٹو کرنسی ہوتی کیا ہے اور اس کے بارے میں اس کو کرنا کیا ہے. تو میں تو بینگ این آئی ٹی کا بندہ یہی کہوں گا کہ پاکستان ایک ریولوشن کو مس کر رہا ہے. یہ پاکستان کو بہت بڑا ایک چنک اکانومی کو اسٹرانگ کرنے میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، ہماری یوتھ کو امپاور کرنے میں. ڈیفینیٹلی اس کے رسک اپنی جگہ ہیں، میں اس کے پورے آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بہت فوائد ہیں. یہ تو آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہے کہ جو متعلقہ کمیٹی بنائی گئی ہے، جو ممبران ہیں، اس میں سے آدھوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ کرنسی ہے کیا، اور اس سے ہماری معیشت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو فوری طور پر کچھ نہ کچھ اقدامات کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ کچھ کنسرنڈ لوگ جو بھی ہیں وہ اس کو سن رہے ہوں اور آپ کی اس بات کے بعد کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے اور اس کو اپنی معیشت کی بحالی کے لیے. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، انہوں نے بھی اینڈ میں ہاتھ کھڑے کر لیے کہ نہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے تو اسی کو دیکھنے دیں. تو بہرحال معاملہ وہیں پہ جو ہے امید کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھے یا جن کا بھی معاملہ ہے وہ اس کو دیکھیں، تاکہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ہمیشہ ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اب کی دفعہ کم از کم بٹ کوائن کو لے کر ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. بہت شکریہ محمد تنویر صاحب، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، بات کر رہے تھے بٹ کوائن کے حوالے سے، اس کے فیوچر کے حوالے سے، اور خاص طور پر پاکستان اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیوں فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اچھا جی، بہت ساری چیزیں جو فائدہ بھی دے رہی ہیں، اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی جو نقصان بھی دے رہی ہیں، اور پروگرام میں بار بار اس پہ بات بھی کرتے ہیں. آج بھی ہم نے بات کیا، اور وہ ہے
کووڈ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے معاملات زندگی جو ہیں اور رہن سہن جو ہے وہ تبدیل ہو کر رہ گیا. ہماری اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے. لیکن جی برطانوی شاہی خاندان کی روایات کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ کبھی چینج نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب کووڈ کی وجہ سے وہ بھی چینج ہوئی ہیں. اور اس کی ایک بڑی واضح مثال یہ ہے کہ بکنگم پیلس کے گارڈز جن کی تبدیلی ہر سال ہوا کرتی تھی اب وہ سالانہ نہیں ہوئی ہے, اب وہ 1.5 سال کے بعد ہوئی ہے, 18 مہینے کے بعد ہوئی ہے. ایسا کیوں ہوا ہے, تفصیل دیکھیے. ملکہ الزبتھ کے بکنگم پیلس کے مشہور زمانہ گارڈز کی تبدیلی کی تقریب 18 ماہ بعد وقوع پذیر ہوئی, جس کی وجہ کرونا وبا کو قرار دیا جا رہا ہے. رنگا رنگ یہ تقریب سالانہ ہوا کرتی تھی اور بکنگم پیلس اور سینٹ جانز پیلس کے محافظوں کو نئی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں. خوش لباس یہ محافظ اپنے پورے روایتی لباس اور آرمی بینڈ کے ساتھ مرکزی لندن کی زینت بنتے تھے. فرسٹ بٹالین کے ممبران نے مارچ 2020 کے بعد اب یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں, جس کی تاریخی حیثیت کی وجہ سے یہ تقریب دنیا بھر سے ہزاروں سیاحوں کے لیے الگ اہمیت کی حامل ہے. لیکن کرونا کی وجہ سے یہ تبدیلی تاخیر کا شکار ہوئی ہے. روایتی گیت اور دھنیں بھی اس تقریب کا خاصہ رہی ہیں, جبکہ حاضرین اور تماشائیوں کی تعداد کو محدود رکھا گیا ہے. اس بار گارڈز کی تبدیلی کے موقع پر ایک الگ بات یہ بھی تھی کہ ملکہ برطانیہ نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی, کیونکہ وہ حسب روایت گرمیوں کی چھٹیوں کی غرض سے اپنے اسکاٹ لینڈ والے گھر میں موجود تھیں. کرونا کی وبا کے بعد گارڈز کی تبدیلی کی یہ تقریب لوگوں کے لیے معمولات زندگی کی بحالی کی نوید بتائی جا رہی ہے. اچھا جی, گارڈز کی تبدیلی جو ہے نا اس میں تو تاخیر کر دی, لیکن ملکہ برطانیہ نے اپنی چھٹیوں میں کوئی تاخیر نہیں کی, وہ وہیں پہنچی ہوئی ہیں جہاں وہ ہر سال ہوتی ہیں. بہرحال جی, اس خبر کے ساتھ, اس رپورٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. کل رات ٹھیک 11 بجے ہم آپ سے دوبارہ مل رہے ہوں گے. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.